बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि आज मैं भी जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए आपसे ज़रा गुफ्तगू कर लूँ, क्योंकि रुकूँगा तो काम ख़राब होएगा। ख़बरें इस वक्त, चूँकि ख़बरों का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और गाड़ी चलाते हुए दो तरफ ध्यान देना, यानी कि ट्रैफिक, क्योंकि ये मोटरवे नहीं है जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी चलाते हुए दोनों चीज़ों पे ध्यान देना बड़ा मसला होता है। मुझे इमदाद समरो साहब साथ तशरीफ़ रखते हैं, नूरुल्लाह साहब भी, तो ये दोनों गाड़ी माशाल्लाह चला लेते हैं। लेकिन मैं क्या एक्सपीरियंस करो चलती गड्डी दे उत्ते, आप गड्डी भी ड्राइव करो और आपसे बातचीत भी करें आपसे। नहीं, कुछ नहीं होता सर, हाँ, ये दोनों बेचारे बड़ी टेंशन में हैं। चले खबरों के ऊपर आते हैं। खबरें जो हैं वो, सर मैं तो सोच रहा हूँ कि यार कि क्या वो कहते हैं कि क्या किस्मत लेके पैदा हुए हैं जनाब आसिम मुनीर साहब। मतलब ये कि आप देखें कि भाई ने रुक ही नहीं रहे, कित्थों काम शुरू होया है। यानी काम शुरू हुआ था इनको हटाए जाने से, और जब इनको हटाया गया तो भी भाई जड़े ने, मेरा मतलब है कि अहम पोजीशन के ऊपर थे, DG ISI थे। तो खैर इमरान खान साहब ने इनको हटाया, फिर कुछ अरसा जो थी वो जाहिर है कि आप यानी कि जिसको कहते हैं कि मंजर से हट जाना या पीछे चले जाना, वो हो गया था, जिसको हम गुडे लाइन कहते हैं, वो लगाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद लेकिन कोर कमांडर गुजरांवाला बने, और फिर उसमें भी जनरल फैज साहब ने ये जो मास्टर टाइल वाले हैं इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। किस्सा मुख्तसर ये कि इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जाता है, जो उनका हाथ देखते हैं कि उनके हाथ में एक कल है, कल योग कोई टर्मिनोलॉजी है कि किस्मत का वो धनी होता है। सूरज, वो शम्स जो है वो उसके किस्मत की लकीर के ऊपर जो है वो उसका जो साइन है वो चमक रहा होता है। तो सर जी भाइन की किस्मत चेक करो, भाइन दे मेरा दो सूरज चमक रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, और ये बात मैं आपसे क्यों कहना चाह रहा हूँ, बात ये है कि आप अपनी मकामी जो अंदरूनी मामलात होते हैं उनमें तो आप जो भी आपकी एक्सपर्टी होती है, या फिर आप जो है वो मार धाड़ या जो भी आपने करना हो, अपना रास्ता बनाना हो, वो आप बना लेते हैं। लेकिन जब मामला थोड़ा सा बैरूनी हो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो आपकी ज़ात का मसला नहीं होता, हाली उसमें फिर पूरे यानी इख्तियार जाती चीज़ें होती हैं, दूसरी कौमों के मामलात होते हैं, और फिर आपके अंदर के 100 तरह के मसाइल होते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, और उन्होंने फिर वो जो बात की थी अपनी लीबिया में, वो जो लीबिया के अपना सरबराह थे, उनसे गुफ्तगू करते हुए कि जब आप चैलेंज को कबूल करते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है आपको, तो चैलेंज कबूल करें। तो चैलेंज उन्होंने कबूल किया। इंडिया का चैलेंज था आपके सामने, उसमें भी जनाब अल्लाह पाक ने मेहरबानी की। इंडिया से हमने, पाकिस्तान ने जंग जीती, चले ये दो मुल्कों की बात थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो वकार कुछ अरसे से जो था वो टोकरी हो चुका था, बिल्कुल बंजाया गया था, या यूँ कहें कि बिल्कुल ही बेतौकीर हो चुका था पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर। उसमें उसके वकार में इजाफा होता है, और इसमें जो है वो अमेरिका के साथ आपकी एक तरह से फिर से रिवाइवल होती है। वो उसकी वजूहात बताई जाती हैं कि जी के चलें जी कि वो इंडिया को भी सबक सिखाना मकसूद था, या इंडिया जो है वो अमेरिका की तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सका। ओके, चलें ठीक है, मान ली बात ये वाली। फील्ड मार्शल साहब के और शहबाज शरीफ साहब के जो सियासी मुखालफिन आप कह लें, वो जो है वो अब ये तरह लगाते थे या ये बात करते थे कि इन्होंने पाकिस्तान की मादनियात बेच दी हैं ट्रंप को, अमेरिका को, और ये जनाब खाली हो जाएगा पाकिस्तान, बर्बादी फैल जाएगी पाकिस्तान में। इस वजह से वो पाकिस्तान के गीत गा रहा है, इस वजह से वो पाकिस्तान के जहाज़ों की बात कर रहा है कि पाकिस्तान के जहाज़ों ने इंडियन जो है वो 11/6 से शुरू हुई बात, फिर 11 तक पहुँची, वो जहाज़ गिराए हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने सौदा कर लिया है पाकिस्तान की मादनियात का। ओके, ठीक हो गया, चलें, ये दो तरफा मामलात होते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ और वजूहात बताई जाती हैं कि ट्रंप के क्या मुफादात थे, या उसको पाकिस्तान से क्या लेना देना था, या फिर वो क्यों पाकिस्तान के साथ इस तरह से जुड़ा, या पाकिस्तान की इस तरह से वो हमायत और बैकिंग कर रहा है। वो भी एक उसका भी एक नुक्ता नज़र और भी है, वो हम इस पर डिस्कस नहीं करते, यहाँ से बात निकालते हैं। तो आज की खबर के ऊपर आते हैं। आज की खबर ये है कि
فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، میں اگر یہ ٹیکنیکلی بات کروں کہ انہوں نے یا ان کی شخصیت نے یا پھر پاکستان کی فوج کا جو خطے میں ایک رول بڑھ رہا ہے، خطے میں مطلب ریجن، خطہ صرف یہ ساؤتھ ایشیا نہیں ہے، میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں مڈل ایسٹ بھی اب آ چکا ہے۔ ویسے بھی پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کا بھی ایک اپنا امپیکٹ ہے، کسی وجہ سے وہ والا معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو حالیہ جنگ ہے خلیج والی یا ایران والی، اس میں پاکستان نے آج یا فیلڈ مارشل صاحب نے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی قسمت ہے ان کی، کہ کیا مطلب ان کی قسمت کے کہنے کہ وہ آج جا کے ملے ہیں محمد بن سلمان صاحب کے بھائی خالد بن سلمان، جو ان کے وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ٹویٹ کیا ہے جو خالد بن سلمان ہیں، یعنی سعودی وزیر دفاع نے، کہ جی کہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، اور جو آپس میں جو عرب ممالک کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، عبدال صاحب یہی بات کی ہے نا انہوں نے کہ ایران کے اب وہ حملے نہیں کرے گا، گارنٹی دے دی ہے، پہلے بھی گارنٹی تھی جس کا اظہار جو ہے وہ اپنے ساکھ ڈار صاحب نے کیا تھا قومی اسمبلی میں، اور پھر ایک پریس بریفنگ میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا چونکہ کوئی 21 لاکھ کا ڈائسپورا ادھر ہے یو اے ای میں، اور کچھ 20 لاکھ کا ڈائسپورا جو پاکستانی ہیں ادھر سعودی عرب میں، تو ان کی حفاظت کے پیش نظر ہم چاہتے تھے کہ یار وہاں پر جو ہے وہ گولہ باری نہ ہو، جنگ جو کے اثرات وہاں تک نہ پہنچے، تو ہم نے جو ہے وہ بات کی جا کے ایران سے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں پھر گارنٹی دیں کہ سعودی عرب کی سرزمین سے ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہم اس طرح سے نہیں کریں گے، تو انہوں نے آگے سے گارنٹی دے دی۔ اس کے باوجود کوئی اکا دکا حملے ہوئے، جس طرح آرامکو کے اوپر حملہ ہوا جو ریفائنری تھی، تو اب ایران تو یہ کھلا ڈلا کہتا ہے کہ یہ ہم نے حملے نہیں کیے تھے۔ پہلے بھی یہ والا ذکر ہوا تھا کہ وہ ٹکر کارلسن جو ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی کہ موساد کے لوگ پکڑے گئے ہیں، ایجنٹس بم پلانٹ کرتے ہوئے سعودی عرب میں اور یو اے ای میں، تو یہ دشمنوں کی بھی چال ہو سکتی ہے۔ تو انہی غلط فہمیوں کو بیسیکلی آج جو دور کرنے گئے تھے فیلڈ مارشل صاحب، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب کی کے جو ہیں وہ آپ نے ان کی گفتگو سن لی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، میرا خیال پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا ٹویٹ بھی چلا دیں گے، لیکن جو ہے وہ جو پازیٹیو خبریں آنی شروع ہوئی ہیں کہ ایمریٹس کی جو فلائٹ آپریشن ہے وہ کھل گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا جی ڈیولپمنٹ آئی ہے، بند نہیں کریں گے، جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اپنے جو اسلامی عرب برادر ممالک ہیں ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے۔ تو ایک جو بڑی خلیجی یا ایرانی جو جنگ تھی، اس کا خلیج کے اندر جو پھیلاؤ نظر آ رہا تھا، یہ جو ہے وہ ایک طرح سے رک گیا ہے، سر دست رک گیا ہے، اور اس میں جو ڈپلومیسی ہے وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا قسمت پائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت ہی عزت دے رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو کہ وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ والا کام روک دیا۔ کل میں آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں انجم عادل ہیں، یہ اس کے وی سی رہے ہیں لمس کے، اب یہ میرا خیال ہے باہر کسی ملک کی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، استاد ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں چلتی ہیں، اور اس جنگ میں جو آج کی تاریخ تک جو سب سے بڑی چال یا جو ایک کہہ لیں کہ کوشش تھی، جو کامیابی تھی، وہ اسرائیل کو ملی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اسرائیل یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ اس کے جو ارد گرد جو اس کے سلامتی کو جو خطرہ بن سکتے ہیں ممالک، ظاہر ہے وہ عرب ممالک ہیں، وہ آپس میں ہی لڑ پڑیں۔ تو یہ بمب جو ہے ایران کے اوپر گرائے امریکہ نے، اسرائیل نے، اور لڑائی ان کی عربوں کی آپس میں شروع ہو گئی ایران کے ساتھ، یا ایران نے ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے۔ تو جو مقصد تھا اسرائیل کا وہ پورا ہو رہا تھا یا پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کی میں اگر سادہ الفاظ میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جن کے اوپر قسمت بڑی مہربان ہے، انہوں نے اسرائیل اور نیتن یاہو کے خوابوں کے اوپر اور منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔
یہ تو جناب جنگ کی خبریں تھیں ابھی تک کی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ خبر ایک اور ہے کہ جس طرح ایران کے میزائل جو ہیں وہ گرتے ہیں، بم ان کے چلتے ہیں سعودی عرب کے اوپر یا ایران کے اوپر، جس طرح سے بم پھینکے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، پاکستان کی حکومت نے ہمارے اوپر ایک بم پھینک دیا اور وہ پٹرول بم ہے۔ پٹرول بم یہ ہے کہ 55 روپے ایک ہی، جس کو کہتے ہیں یک جنبش قلم، وہ 55 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ کر دیا۔ جواز اس کا فراہم کیا جا رہا ہے یا جو بتایا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم نے پہلے آتا تھا کہ جی وہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، جب حکومت نے، کون سی حکومت نے، نون لیگ کی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے، ظاہر وزیر اعظم تو نون لیگ کے ہی تھے نا، تو اس طرح کی خبریں آتی تھیں۔ تو ابھی بھی اسی طرح کی آئے گی کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑے بھاری دل کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے ان قیمتوں میں اضافہ۔ البتہ جو جواز فراہم کیا جا رہا ہے وہ جواز یہی ہے کہ یہ جو جنگ لگی ہے اس وجہ سے پیٹرول جو ہے وہ اس کی نقل و حرکت میں مشکل آ رہی ہے، آبنائے ہرمز بند ہے، اور جو قطر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر جنگ چلتی رہی تو ہم جو ہے وہ تیل کی سپلائی دینے کے قابل نہیں رہیں گے، تو اس کی وجہ سے شارٹیج ہو گئی ہے۔ جب شارٹیج ہوتی ہے، یہ مارکیٹ کا اصول ہے کہ جب طلب بڑھتی ہے تو رسد کم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کوئی اس طرح سے یہی ہے نا جی نور اللہ صاحب، تو طلب اور رسد والا معاملہ جو ہے، تو وہی پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی حکومت ہے وہ یہی بات کر رہی ہے کہ طلب اور رسد کی وجہ سے، یعنی یہ جو ایک نیچرل مطلب یہ کہہ لیں کہ ریزن بنتی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہمیں کرنا پڑا۔ اب اس کا دوسرا جو کاؤنٹر آرگومنٹ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پیٹرول ہے وہ تو پرانا ہی ابھی تک خریدا ہوا ہے، اور حکومت بلکہ وزیر خزانہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے ہمارے پاس 28 دن کے پیٹرول کے ریزروز ہیں، تو پیٹرول خریدے بغیر ہی آپ جو ہیں وہ قیمت بڑھا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی لوگوں کی جیب کے اوپر ڈاکہ ہے۔ آپ نے فی لیٹر جو 55 روپے دیہڑی لگائی ہے حکومت نے، اور ڈیلرز بھی، ہاں سارے دوست نے ایک دو پیٹرول پمپ والے، یہ آج ابھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا فائدہ نہیں ہوا ان کو۔ ظاہر ہے 1 لیٹر کے پیچھے 55 روپے کا فائدہ ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ فروخت کرنے والوں کو ہوا ہے، خریدنے والوں کو نقصان ہوا ہے۔ اب فروخت کرنے والے کون کون سے ہیں، یہ آپ کو ڈیلر نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے جو آئل کمپنیز ہیں وہ ہوتی ہیں، اور آئل کمپنیز سے مطلب حکومت کو بھی ٹیکس ٹکس آتا ہے، تو سارا کچھ ہے۔ تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ یہ حکومت نے زیادتی تو کی ہے، لیکن حکومت کے جو اخراجات ہیں، ان دنوں پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جنگ بھی لڑ رہا ہے، تو اس جنگ کے اوپر بھی جو اخراجات ہیں وہ پاکستان کی کمزور نحیف معیشت کے اوپر بہت بھاری ہیں، تو یہ اس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مدد کی ہے ایک بہانہ دے کے، تو یہ شاید جو اکاؤنٹ جو یعنی جو بھی یہ آئے گا تو اکاؤنٹ نمبر 1 سے سیدھا جو ہے وہ ڈیفنس والے کھاتے میں چلا جائے گا۔ پاکستان کی جنگ کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس کا اب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، خیر وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک خیال ہی ہے، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو باقی ویسے بھی جو ہے حکومت، وہ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یہ حکومتیں جو ہیں یہ 90% تو ان کے اللہ تللے ہوتے ہیں، انہوں نے جہاز خریدنے ہوتے ہیں اور عیاشیاں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ جو سرکاری ملازمین کا جو لائف سٹائل ہے، ان کا جو سٹرکچر ہے، جس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جتنی لیوش لائف گزارتے ہیں، اب حالیہ دنوں میں وہ مریم بی بی نے جہاز لینے کے بعد جس طرح سے پنجاب کی بیوروکریسی کو جناب وہ یوں کر کے نوٹ آ میرا موڈ بنے والا کام کیتا ہے، چھٹے لائے نے نوٹاں دے کہ پیٹرول گاڑیاں یہ وہ، تو مطلب لوگوں کو دکھتے ہیں اس طرح کے کام، یا تو ہونا کہ ٹیکس جو ہے وہ واپس لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے، لوگوں کے اوپر تو نہیں لگتا، جہاں پر ریاست کا اور عوام کا انٹریکشن ہوتا ہے، جہاں پر آپ ریاست کے متھے لگتے ہیں، آپ کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، وہ ہسپتال ہو، تھانہ ہو، آپ نے نلکا لگانا ہو، بجلی کا میٹر لگوانا ہو، کارپوریشن سے کوئی کام ہو، کسی بھی قسم کی جہاں پہ ریاست کا آپ کے ساتھ معاملہ شروع ہوتا ہے،
وہاں سے آپ کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. معافی چاہتا ہوں یہ بڑی بات کہتے ہوئے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اوپر لوگوں کا پیسہ نہیں لگایا جاتا. انڈائریکٹ ٹیکس بے حساب جو ہے وہ لوٹ مار جاری ہے. تو یہ والی ہوگی. باقی ایک اور خبر ہے، وہ خبر ہے جناب کہ GHQ حملہ کیس میں جو ہے وہ 47 لوگوں کا ٹرائل ہوا ہے اور ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جن میں مراد سعید صاحب جنہوں نے درود نیم کی نام کی کتاب تھا دزد نیم رقیب دزد نیم نہیں دوبارہ سے دزد نیم شب کا رقیب، چلو ٹھیک ہے یار، نیم شب کا رقیب ہے جی. وہ کسی نے پوچھا جی کون ہے، پتہ نہیں، پھر اگوں لوگ کی پاکستان سے جو ہے وہ حمزہ عباسی کا نام لے رہے تھے، عجیب شگل لگا رہے تھے کہ رقیب کون ہے. انہوں نے کہا حمزہ عباسی. بڑی غلط گل ہے یار، یہ غلط گلا نہ کریا کرو. تو ان کو بھی سزا ہو گئی ہے. وہ ویسے پتہ نہیں امداد صاحب کیوں کہتے ہیں کہ میں پکڑا گیا تو عمران خان صاحب کو پھانسی ہو جائے گی. 9 مئی کی ساری سازشیں ہیں. ارشد شریف مطلب بڑا سیریس معاملہ ہے. فیصل روڈا کے سارے خود ہیں. یعنی عمران خان صاحب کے پہلو میں جو اصل فتنہ تھا نا جی، جو اینٹی سٹیٹ سارے کام کر رہا تھا، عمران خان صاحب کا معتمد خاص، ہم جو ہیں وہ ریحام بی بی کی کتاب کے اوپر نہ بھی جائیں تو جو ان کا گدی نشین عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میرے بعد جو لیڈر ہے وہ تو PTI کا وہ تو مراد سعید ہے. پتہ نہیں وہ کیڑی گل ہے لیڈر والی یار، مطلب کیا ہے لیڈر والا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار. چھپ جانا نہیں، ویسے بھی جب وہ وزیر تھے مطلب یا ہوتا ہے نا کوئی وزڈم نظر آتی ہے. مثال دیں، ہم کئی مثالیں ہیں کہ آپ کو نون لیگ میں خواجہ سعد رفیق صاحب میں وزڈم نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہوں گے، کائرہ صاحب میں وزڈم نظر آتی ہے. مطلب یہ کیڑی وزڈم نظر آتی سی یار، جو گان والے ہو جو بجان والے. تو خیر ان کو سزائیں ہوئی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب پھر بچ گئے نے میرا خیال ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی بارے میں یہ بات سامنے نہیں آئی. عمران خان صاحب کا کبھی اس میں نام تھا، یہ ذرا ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ ان کا میرا خیال ٹرائل ہی نہیں ہوا اس میں. تو ٹرائل ان کا پینڈنگ ہے. عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ 9 مئی کے سارے معاملات میں ابھی تک پینڈنگ ہی چلا آ رہا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہوا تو وہ فیاض حمید صاحب کے ساتھ ہی ہوگا. تو یہ جناب ابھی تک کی خبریں تھیں، ہلتے جلتے اچھلتے کودتے. اور یہ جو موٹر وے، اب تو خیر موٹر وے بھی والی موٹر وے نہیں ہے گی کی کر دے نہیں یار. کی نا تیرے منسٹر دا علیم خان صاحب کو نہ ٹی وی چینل چلتا اپنا، نہ انہوں دے کولوں جناب وزارت چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اتنے ارب روپے جو ہیں وہ کما لیے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ انہیں دا خسارہ بھی کر گئے نا، سب سے زیادہ خسارہ بھی ان کا ہے. تو یہ جتنی بھی ہائی ویز ہے نا موٹر ویز سمیت سر، ان کے برے حال ہیں. موٹر وے کے اوپر میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ جب کوئی ٹرک یا بس تیسری لین میں اگر وہ چلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی. اس بات کو گہرائی سے لیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اپنے کام کے اوپر دھیان نہیں ہے، لوگ اپنا کام نہیں کر رہے. اور یہ تو جس طرح اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو اشارے کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قوم کس مزاج کی ہے. بالکل اسی طرح یہ جو موٹر ویز ہیں پاکستان میں، کہ موٹر وے یعنی باقی تو معاملات بڑے ہمارے مخدوش ہیں نا جی. موٹر وے ایک بینچ مارک تھا کہ یار یہاں پر بڑا ٹھیک کام ہوتا ہے، قانون کی بڑی پاسداری ہوتی ہے. سر وہ جو آپ کا بینچ مارک بھی خراب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی تے کم جڑا ہے نا جی وہ تو پروگرام بڑھ گیا. تو حکومت جو ہے وہ اس کو اگر آپ نے پاکستان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی کارکردگی کا اگر جائزہ لینا تو موٹر وے ہے، فارغ ہو چکی ہے حکومت. سوری ٹو سے، معافی چاہتا ہوں. تو یہ جو اچھل کود سے بات شروع ہوئی تھی کہ سڑکوں کے نیشنل ہائی ویز کے سر برے حالات ہیں. گلاں کرا لو انہاں کولوں جی مرضی، آپ تے انہاں نے جہازاں تے پھرنا ہوندا انہاں نوں کیوں سر؟ تے اسی ہم نے اسی پہ پھرنا ہے اور افطاری جو ہے وہ ہونے والی ہے. تو ذرا سپیڈ مارنی تو ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।